अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, श्रीलंकन मैनेजर के अंदोनाक कत्ल पर पूरी कौम अफसुर्दा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये कौन सा इंसाफ है कि आपने इल्ज़ाम लगाया, खुद ही जज बने और कत्ल कर दिया। दीन के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। मरीम, देखें ये कितनी ये अफसोसनाक शर्मनाक बात है कि 74 साल बाद एक वज़ीर आज़म को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुसलमानों से ये बात करनी पड़ रही है। आप यकीन करो, ये हर तरह की लीडरशिप है इस मुल्क की, भले वो सियासी हो, अखलाकी हो, इंटेलेक्चुअल हो, मजहबी हो, ये उसकी मुकम्मल तरीन नाकामी है। 74 साल बाद वजीर आज़म एक ऐसी बात कर रहा है जो हमारी बुनियादी तालीमात में शामिल हैं, वो बातें बता रहा है। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये क्या कहते हैं, हादसा था, गुजर गया होगा, किसके जाने की बात करते हो। लेकिन दुआ ये मांगनी चाहिए कि ये नाकाबिल फरामोश जो सानहा है, ये हमारी तारीख में टर्निंग पॉइंट साबित हो, और ये जो मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस और तरह तरह के ब्लैकमेलर्स हैं जिन्होंने तमाशा बनाया हुआ है स्टेट को, ये इसकी रवायत ख़त्म होनी चाहिए। और इस ब्लैकमेलिंग को पूरी ताकत से, ये जो कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, देखा कभी नहीं मैंने ज़िंदगी में, कि यानी हाथ से निपटेंगे। हानी हाथ होता कोई नहीं, लेकिन आफ्टर दिस इंसिडेंट, दिस एक्सीडेंट, आपको आहनी हाथों के साथ। लेकिन हमारा एक मिजाज है मरियम जी, कि जब तक इंतहा की इंतहा ना हो जाए, जब तक सैलाब सर के ऊपर से ना गुजर जाए, जब तक मर्ज लाइलाज ना हो जाए, हम इतने ढीठ लोग हैं कि हम रिएक्ट नहीं करते। मसलन मेरे जैसा एक हम्बल आदमी 30 साल से लिख लिख के मेरी उंगलियां घिस गई कि ये जो बढ़ती हुई आबादी है ये बर्बाद कर देगी। मैंने कई बार आबादी को आबादी बर्बादी है मैं बचपन से पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, निप द ईवल इन द बड, को बुराई सर उठाती है, कुचल दो उसको वहीं, इससे पहले कि वो बालिग हो जाए, जवान हो जाए, सेहतमंद हो जाए। तो और मुझे दुख है एक अजीब बात का। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, रॉबर्ट कैनेडी ने, JFK ने नहीं कहा था, अ स्नाइपर इज ओनली अ कावर्ड नॉट अ हीरो, एंड एन अनकंट्रोलेबल या कंट्रोल्ड मॉब इज ओनली द वॉइस ऑफ मैडनेस, नॉट द वॉइस ऑफ द पीपल। क्या बात है। ये जो इकट्ठे हो जाते हैं ना, को 10, 20, 50 हजार, ये आवाम की आवाज नहीं होते, ये पागलपन की आवाज होते हैं। लेकिन हमारी स्टेट या हुकूमतें जो भी हो, कमाल की बात है। हाँ सर, मेरा भी यहाँ पर एक पॉइंट है वैसे। एक मिनट, अपना पॉइंट आप बाद में देना, पहले पूरी बात सुन लो। एक बात बहुत भयानक है जी, और बहुत अजीब है कि हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने इकट्ठा होके एक बयान जारी किया, और उसके बाद हमारे तमाम मसालक के उलमा ने इसकी मजम्मत में कहा कि ये कुरान व सुन्नत, आइन और कानून, जमहूरियत और पैगाम पाकिस्तान की सरी खिलाफ वर्जी है। तो ये वो बातें हैं जो इनको कॉन्स्टेंटली हैमर करनी चाहिए, ये ड्रिल करनी चाहिए, ये इंजेक्ट करनी चाहिए हमारे अंदर। वरना मैं उस वक्त भी इसलिए हंसा था जब चौधरी एतजाज़ हसन ने वो पता नहीं बहाली, जज की बहाली के चक्कर में जो कैंपेन में कहते रियासत होगी माँ के जैसी, मैंने कहा नहीं, माँ के जैसी नहीं जी, सौतेली माँ के जैसी। क्योंकि जब तक माँ के पीछे एक जबरदस्त दबंग बाप नहीं ना खड़ा होता, वो माँ बेचारी क्या करे, कुछ ला के देगा तो चोगा डालेगी ना। कोई डिसिप्लिन तो बाप नाफुज करता है, माएँ तो नहीं करती।
تو بہرحال اللہ کرے. ہاں اب آپ بتاؤ کہ آپ کا کیا نقطہ. میں یہی کہہ رہی تھی کہ ماضی میں بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں. مشعل خان کیس تھا, سیالکوٹ کے 2 بھائی تھے وغیرہ وغیرہ, لیکن کبھی ان کو انصاف نہیں مل سکا. تو اب بھی حکمران اور پوری قوم یک زبان ہے, تو اس دفعہ کیسے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں, یہ دیکھو, یہ میں نے ابھی یہی عرض کرنے کی کوشش کی ہے نا کہ جب تک پانی سر سے نہیں گزر جاتا, یہ انہی سانحات اور حادثات کی طرف اشارہ تھا نا. میں نے ابھی کہا نا کہ جب تک انتہا کی انتہا نہیں ہو جاتی, تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ کرتے 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 پہلی دفعہ جب اس طرح کا, یا دوسری دفعہ جب حرکت ہوئی ہوتی, ان کو ٹانگا ہوتا دنوں کے اندر. اور یاد رکھنا اس میں بھی اگر فیصلے میں دیر ہوئی, اس کا امپیکٹ ختم ہو جائے گا. بالکل. اصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ مقتول کو کفن پہنانے سے پہلے اس کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے. لیکن بہرحال چلو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں. پہلی دفعہ ریئیکٹ ضرور کیا ہے مضبوط طریقے سے, لیکن جو جس طرح کا ہمارا ریکارڈ ہے, جس طرح کی ہماری ہسٹری ہے, آپ یقین کرو مجھے آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ بنے گا کیا اور کیسے بنے گا. اگر یہ یوں ہی لٹکتا رہا اور پھر کوئی فیصلہ آ گیا اور اس پہ عمل درآمد ہو گیا, اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. جلدی کرو. یہ ہریڈ بریڈ والی باتیں جو ہیں نا, جسٹس ہریڈ اور تو جسٹس بریڈ, وہ بندے بری ہو رہے ہیں. آپ انصاف کو بہرحال چلو آپ نیکسٹ اگلی بات کرتے ہیں. جی حسن صاحب, فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہم نے ٹائم بم لگا دیے, انہیں ناکارہ نہ کیا تو وہ پھٹیں گے. اچھا, بس میں نے لکھا بھی ہے یہ کہ چاہیے فواد دوست ہیں ہمارے, میں نے کہا یہ پھٹیں گے نہیں, یہ کب سے پھٹنا شروع ہو چکے ہیں. یہ تازہ پھٹوا ہے جو سیالکوٹ میں ہوا ہے. پھٹیں گے کیا, یہ تو مسلسل, یہ تو کب سے پھٹ رہے ہیں. اور اونلی اے فیو ڈیز اگو میں جنگ میں میرا وہ کالم تھا کہ ہم ریلیکس نہیں, ایک انتہائی ٹینس, ایک گھٹن اور ایک ٹینشن کا شکار ایک ایسا ہجوم ہے جن کے اندر کسی نے زہریلے سانپ چھوڑ دیے ہیں. ایب نارمل معاشرہ ہے. ہم بالکل کسی طرح ایسی باتوں پہ قتل ہوتا ہے. پارکنگ پہ قتل ہو گیا, یعنی حیران رہ جاتا آدمی. ایک ایب نارمل معاشرہ ہے, چونکہ ایب نارمل انوائرمنٹ ہے. اب اس کی میں تفصیل میں جاؤں گا, بلکہ میں تو وہ سوچ رہا ہوں کسی عدالت میں جاؤں, اینستھیزیا کو بین کرو. یہ نشے کی سب سے بدترین قسم ہے. اینستھیزیا نہیں ہوتا, وہ تو مکمل بے ہوشی ہے بھائی جی, اس کو بھی بین کرو. سو ہم نے اس کو نارمل ایک سوسائٹی, کنٹمپریری سوسائٹی, ایک ہم عصر معاشرہ, اس صدی کے ساتھ لگا کھاتا ہوا معاشرہ ہم نے رہنے نہیں دیا. اچھا حال کیا ہے؟ میں نے پہلے آبادی کی بات کی ہے. اوہ غضب خدا کا, پرائمری ایجوکیشن میرا بیسک مسئلہ ہے. میرے پاس اختیار ہو, ویسے تو پورا ملک کی ماشاءاللہ مسائلستان ہے, میں شروع کروں گا جو ورلڈ کلاس پرائمری ایجوکیشن. تمہارا یوتھ کسی کام کا تو ہو, دھوکہ دے رہی ہے پوری قوم اپنے آپ کو. یہ جو بی اے ایم اے نکل رہے ہیں نا, ان کا حال بہت پتلا ہے. پرائمری ایجوکیشن اور پاپولیشن مینجمنٹ, یہ اس مسائلستان کے باقی مسئلے دو کے بیچ میں رکھ کے ان کو ڈیل کرو. ٹاپ پریورٹی یہ ہے. لیکن اب کون نہیں چیخ رہا ہے اس ملک میں. آبادی وہ 24 کروڑ سنبھالے نہیں جا رہے. 24 یا 25 ہو گئے ڈیفینیٹلی. وہ آپ سے سنبھالے نہیں جا رہے ہیں, نہ آپ سے بچے پڑھائے جا رہے ہیں, نہ ان کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں, نہ ان کے تن ڈھانپے جا رہے ہیں, نہ ان کو آپ پوری طرح وہ ڈسپلن کر پا رہے ہوں. تو یہ کل جو 35 کروڑ ہوئے تو کیا بنے گا؟ صحیح. میری تو نظام کو آدم خور لکھ کے, لیکن بہرحال وہ بڑا خوبصورت لکھا ہے کسی نے کہ لکھا تھا دیوار چمن پہ, پھول نہ توڑو لیکن تیز ہوا اندھی ہے. کیا بات ہے. اس ہوا کو روکنے والا کوئی نہیں, کیونکہ اب آندھی بن چکی ہے. اللہ کرے آپ یقین کرو, میری دعا ہے کہ جو ہماری عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کے کہا
اب اس پہ کوئی عمل بھی دکھائی دے، ورنہ کام نکلا ہوا ہے ہاتھ سے. جی ٹھیک ہے. اور ہمارے دوست ہیں عطاء اللہ قاسمی بھائی ہے میرا، اس نے لکھا تھا کمال عطا ترک کو آواز نہ دیں، تو میں نے لکھا ہے کوئی پریشان نہ ہو، ہم جیسوں میں کمال عطا ترک پیدا نہیں ہوتے، وہ صرف ترکوں میں پیدا ہوتے ہیں. واہ حسن صاحب. تو اللہ کرے یا پھر کوئی کمال عطا ترک ہی آ جائیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام میں یہاں پر بریک لیں گے، دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک. حسن صاحب، پیپلز پارٹی لاہور کے ضمنی انتخابات میں 32,000 ووٹ لے کر بہت خوش ہے. آصف زرداری لاہور مبارکباد دینے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے، ہم بچانے کے لیے لڑیں گے. دیکھیں اس معاملے میں تو سچی بات ہے، میرے دل میں آصف زرداری صاحب کے لیے بے تحاشا احترام. جتنے نازک اور خوفناک موڑ پہ جب ان کی اہلیہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی ہیں بے دردی کے ساتھ، وہ واقعی شہداء کا خاندان ہے یار. یہ کوئی مذاق ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہیں، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس پہ ظلم ہوا کہ جی وہ فلاں کے قتل کی سازش میں. وہ بندہ کیا تھا؟ وہ اس نے اچھا دونوں بیٹے گئے، بیٹی گئی، خدا کی پناہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تو بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ بیگم نصرت بھٹو بھی شہید ہیں، چونکہ وہ جو لاٹھیاں لگی تھی نا قذافی اسٹیڈیم میں. بہرحال آصف زرداری صاحب نے جب کہا تھا نا پاکستان کھپے، اس دن کے بعد میرے دل میں اس شخص کے لیے بے تحاشا ایسے نازک موقع پہ، اور وہ جیدار آدمی ہے، دکاندار نہیں ہے، اور ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے چونکہ ہاری ہوئی بازی تھی جس کو انہوں نے، اور اگر یہ محنت کریں گے تو کوئی شک نہیں. اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، یہ جو بی بی تھیں ہیں اللہ ان کو صحت زندگی دے، شائستہ پرویز ملک، یہ ہائی رسپیکٹڈ فیملی ہے، بہت پیارے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے. جی اگر کینڈیڈیٹ خود شائستہ بی بی یا ان کا کوئی بیٹا نہ ہوتا تو شاید اسلم گل اس سے بھی بہت زیادہ ووٹ حاصل کرتا. بہرحال اچھا رزلٹ ہے، راجہ پرویز اشرف نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے. حضرت صاحب ایسے انہوں نے الیکشن میں حربے نون لیگ والے استعمال کیے ہیں. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور یاد رکھو یہ ان کی وکٹ پہ کھیلنا پڑے گا. یہ خرید و فروخت اس خاندان نے، کرٹسی ضیاء الحق، اس خاندان نے، ان لوگوں کی سیاست میں آمد سے پہلے میں نے دو لفظ نہیں سنے تھے، ایک قبضہ گروپ اور ایک لفافہ جرنلزم. یہ موجد ہیں خرید و فروخت کے، چھنگے مانگے یہ وہ سارے، یہ ان چیزوں کے موجد ہیں. اور آصف زرداری صاحب کو ان کی وکٹ پہ لڑنا پڑے گا. ایسے نہیں ہوتا. ہم نے ایٹم بم کیوں بنایا پیٹ کاٹ کے اپنا؟ اب بتاؤ مجھے. مجبوری تھی ہماری بھائی. ہمارے ساتھ کا جو ہوسٹائل ہے ہمارا پڑوسی ہے، اللہ کرے کل کوئی سینسیبل بندہ ہے، نارملائزیشن ہو، انسانوں کی طرح رہیں ہم، لیکن مجبوری تھی. اور بعض اوقات یہ مجبوری بہت دور تک لے جاتی ہے آدمی کو. سو اگر انہوں نے اور بھی حربے استعمال کیے ہیں تو سارے کے سارے حربوں کے موجد نون لیگ والے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. یہ کبھی لاہور ذوالفقار علی بھٹو کا لڑکا نہ کہلاتا تھا تو کیا پرابلم ہے بھائی؟ I also I'd like to congratulate اسلم گیلیا. ٹھیک ہے، اچھا مقابلہ کیا، بہت اچھا. آگے بڑھتے ہیں حسن صاحب. مریم نواز نے اپنے بیٹے کے ولیمے پر گانا گایا اور ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں. یار اچھا گانا گایا ہے، بہت اچھا کیا ہے، وائرل ہوئی ہے، بہت ہی اچھا ہوا ہے. تنقید والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی. ہم جی ذہنی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ اتنے پست ہو چکے ہیں. بھئی اگر ماں نہیں سیلیبریٹ کرے گی تو کون؟ میں تو اس لڑکے کو کبھی نہیں ملا، اس بچے کو تصویریں دیکھی ہیں اس کی تو بڑا مجھے پیارا لگا. بیٹا ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں تو رواج ہیں، وہ نانیاں دادیاں بھی میں نے رقص کرتے دیکھی ہیں اپنے نواسوں یا پوتوں پوتیوں کی شادیوں پہ، جن سے ہلا نہیں جاتا. تو وہ تو شی از مچ ینگر، جو روایتی نانی دادی ہوتی ہے اس سے. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھو اس میں
دخل اندازی بنتی نہیں، اور اگر بنے، میں نے کسی اور چینل پہ بھی یہ بات کی ہے، اور اگر بنتی ہے دخل اندازی تو صرف اتنی کہ اس خوبصورت جوڑے کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا مانگو، اللہ انہیں صالح اولاد دے، خوبصورت زبردست قسم کے پاکستانیوں میں اضافہ ہو، اللہ ان کو صحتیں دے، لمبی زندگیاں دے، جی اب ماں باپ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. یہ بہت ویسے حسن صاحب عجیب و غریب. شادی کی تقریب میں کیپٹن صفدر کہیں نظر نہیں آئے. یار چلو گو اگین، اٹ از دیئر پرسنل پرابلم، نظر آ جائیں گے آج نہیں تو کل، مطلب فادر از آلویز اے ریئلٹی. صحیح، ٹھیک ہے. وہ چاہے جتنے بھی فخر سے کہیں کہ میں گھر داماد ہوں، لیکن بہرحال گھر داماد بھی ہوتا تو داماد ہی ہے نا. اور یہ بھی کوئی بات نہیں، یہ نہیں اس طرح کی حرکتیں. ہمیں اس طرح کے سچی بات ہے سوالوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اور ایک بات میں بتاؤں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، چوئی فواد نے بڑی پیاری بات کی ہے، یہ بہت اچھا گایا ہے، حمزہ نے بہت اچھا گایا ہے. جی آئی پرسنلی فیل اٹ رنز ان دا فیملی. میں تو چونکہ ان لوگوں کو نہیں جانتا، میں نے سنا ہے کہ میاں نواز شریف بہت اچھا گا لیتے ہیں. ایک کی میں نے تلاوت سنی ہوئی ہے، عباس شریف ان کے ایک بھائی ہوتے تھے. جی وہ بہت اچھے سنگر، وہ اور ٹائپ کے تھے بالکل. انہیں سیاست اقتدار وغیرہ کو دلچسپی نہیں تھی، داڑھی رکھی ہوئی تھی انہوں نے، بھلے آدمی تھے، بہت ہی نیک آدمی تھے، بہت کائنڈ ہارٹڈ آدمی. تو ایک دفعہ اتفاق سے پھر ان کے کزن ہیں، ان کی جو ہمشیرہ ہمارے یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، وہ بہت تو خوبصورت آواز ہے. تو پرابلی اٹ رنز ان دا فیملی، اس میں ایسی کون سی بات ہے. لیکن احتراز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. آخرت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ کرنا ہے تو بھی جوڑوں کو دعا دو، تم اور کچھ نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے. حسن صاحب، گورنر پنجاب چودھری سرور بھی آج کل کچھ ناراض لگ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. حسن صاحب، گورنر پنجاب چودھری سرور آج کل کچھ ناراض لگ رہے ہیں. کہیں انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا تو نہیں سوچ لیا؟ کیونکہ ایک دو سٹیٹمنٹس انہوں نے اس طرح کی دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ گورنر بننے کی خواہش نہیں تھی، رسمی عہدہ دے کر سائیڈ لائن کیا گیا. دیکھیں، میں تو ایک پی ٹی آئی کا ایک ہمدرد ہونے کے اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے دیٹس the way I feel. میں نہیں یہ بات کر سکتا کہ بھئی وہ ناراض ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا نہیں چھوڑ رہے ہیں. لیکن بات انہوں نے درست کی ہے، چونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنر جو ہیں، ہمارے گورنر کیا کہنا، یہ تو اس کی شان میں اضافہ نہیں ہے بندے کی. چودھری سرور ایز اے ہیومن بینگ بہت ہی خوبصورت آدمی، آنیسٹ، اپ رائٹ، ہائیلی ریسپیکٹڈ. ویسٹ میں جس بندے نے عزت کمائی ہو، کمیٹڈ آدمی، ہارڈ ورکنگ آدمی جی، اور بہت ویل کنیکٹڈ اپنی دنیا میں. اب ان کا بیٹا ہے ادھر پالیٹکس میں. تو یہ چودھری سرور کو گورنر بنانا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نا دو دھاری تلوار سے کوئی پھوہڑ عورت جو ہے وہ ٹماٹر کاٹنے بیٹھ جائے. آئی ڈونٹ نو، ٹماٹر سے بھی گئی گزری کوئی چیز ہو سکتی ہے، یہ نہیں بھنڈی جو ٹینڈے کاٹنے بیٹھ جائے، اس طرح کی بات ہے. تو یہ ٹیلنٹ کا کوئی صحیح استعمال تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. اگر انہوں نے گلا کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے، باقی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ I have no idea. حسن صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سروے کے مطابق پولیس اور عدلیہ ملک کے کرپٹ ترین ادارے ہیں. اس پہ تو میں نے کیا کامنٹ کرنا ہے. میں دراصل یہ جب میں نے پڑھا تو میرا امیڈیٹ ریاکشن کچھ اور تھا کہ مجھے وہ بتاؤ جو کرپٹ نہیں ہے، یا مجھے وہ بتاؤ آپ جو کم کرپٹ ہے. ہر کوئی مقابلے میں میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں مریم، اب کہ اس ملک کی اشرافیہ اور عوام ریڑھی والا وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہیں کہ ہم نے دہاڑیاں کیسے لگانی ہیں، جیبیں کیسے کاٹنی ہیں، مال کیسے بنانا ہے. صحیح بات ہے. سوائے کھانے کے میں لوگوں کو سنتا ہوں، نارملی لوگوں کا جو بحث ہوتی ہے فلاں جگہ سے کیا چیز اچھی ملتی ہے، فلاں جگہ سے کیا چیز اچھی ملتی ہے کھانے کی، یا فلاں بڑا مال بنا رہا ہے جی، فلاں بڑا از ڈوئنگ ویری ویل جی، فلاں کو تیسرا موضوع
میرے وہ بہت پیارے دوست ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں، حفیظ خان، وہ کہا کرتے ہیں کہ یار تم مردم بیزار ہوتے جا رہے ہو. تو میں کہتا ہوں کہ خان جی میں مردم بیزار نہیں ہوتا جا رہا، مجھے اس طرح کی پیٹی گفتگویں اب ہضم نہیں ہوتی. سو یہ کہنا کہ جی پولیس اور عدلیہ، مجھے بتاؤ ایریگیشن کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے، یو جسٹ نیم اٹ. کدھر قیامت نہیں آئی ہوئی. میں شاید پہلے آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ کیسا عجیب معاشرہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کانوں میں اذانیں دیتے ہو، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے اسی بچے کا جا کے رشوت دیتے ہیں. نام کیا رکھا ہوا ہے جی، کوئی چائے پانی دے دیں. اچھا کوئی بزرگ فوت ہو گیا، نماز جنازہ کیا ہوتی ہے؟ دعا ہی ہوتی ہے نا. جی اتنی لمبی دعائیں مانگتے ہو، بیچ میں کشمیر کی فلسطین کی آزادی بھی ڈال لیتے ہو. پھر کیا کرتے ہو؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کسی حرام خور کو. وہ قائد اعظم نے کہا تھا کام کام کام. ہمیں سننے میں کو پرابلم ہوئی، ہم نے سمجھا حرام حرام حرام. سو صرف پولیس اور عدلیہ، چونکہ ان سے ہر بندے کا واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ بات ہوتی ہے. باقی چشمہ بدور صحیح، کوئی کسی سے کم نہیں ہے. تو حسن صاحب وہاڑی میں قائد اعظم کے مجسمے سے اینک کی چرا لی گئی. آپ بات کر رہے ہو قائد اعظم کے مجسمے کی اینک کی. وہ قائد اعظم کا تو آدھا ملک چوری ہو گیا، ادارے کرپٹ ہو گئے. وہ تو حاصل بھی نہیں ہو سکتا. آج کل اسے بنگلہ دیش کہتے ہیں، آج کل اس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں. اس کی اکانومی ہم سے کئی گنا تگڑی ہے. وہاں اس طرح کے مقدس بلیک میلرز نہیں ہیں. ان کا لٹریسی ریٹ ہم سے بہتر ہو گیا ہے. اور تو اور انہوں نے پاپولیشن مینجمنٹ میں ہمیں پچھاڑ کے رکھ دیا ہے. وہ اینک کو رو رہے ہیں بیٹھ کے. ہاں اس میں ایک بات ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا آپ نے پوچھا، جی میں نے وہ مجسمہ دیکھا تو نہیں، اس کی تصویریں بہت دیکھی ہیں اخباروں میں، اردو انگریزی اخباروں میں. اچھا، وہ بہت ہی فضول کام ہے. مجھے لگتا ہے میرے جیسے کسی اناڑی نے بنایا ہے. ضرور بنائے مجسمہ، چونکہ میں جاہل نہیں ہوں، میں اندھا نہیں ہوں. مجھے پتا ہے کہ مجسمے اور بت میں کیا فرق ہے. مجسمہ اور بت اس کا تعلق نیت سے ہے، ورنہ حضرت عمر وہ مصر کے مجسمے توڑوا دیتے. سو آئی نو دا ڈفرنس. میرے اپنے گھر میں آپ جانتے ہو جی پوری ٹیم واقف ہے، میرے بڑے بڑے خوبصورت بدھا کے بھی مجسمہ بت اس وقت بنتا ہے جب کوئی اس کی پوجا شروع کر دے. تو مجسمے ضرور بنوائیں آپ، بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن کسی چج کے بندے سے بنوائیں نا. حسن صاحب یعنی میرے جیسے کسی اناڑی نے جی کمیشن کھا لیا ہوگا، متعلقہ بندے نے جس نے دیا ہوگا. بہت ہی وہ بڑا مجسمہ ہے. میں نے دنیا بھر میں بڑے بڑے عالی شان، اٹلی سے لے کے فرانس تک تو انگلینڈ تک بھی ہیں، بے شمار ملکوں میں ایسا خوبصورت مجسمہ ہے. یہ تو بیچارہ مجسمے کا نہیں، ہمیں پیروڈی سی ہے یہ. اور اینک کا سوگ نہ منائیں. اینک تو ہر روز چوری کرے، میں بھجوا دیا کروں گا. 365 اینکیں میں ایک ہی وقت میں خرید کے دے دیتا ہوں. روز چوری ہو روز لگائیں. وہ جو اصل چوری ہوا قائد کا تو پورا خواب چوری ہوا، آدھا ملک چوری ہوا. قائد اس طرح کے بندے تھے جی جس طرح ہم وحشیانہ طریقے سے لوگوں کو مارتے ہیں. تو بات سنو، کوئی پاگل ہی ہے یا کوئی منتقم مزاج، کوئی ذاتی مفاد، ذاتی اناد اس ملک میں جرت ہے کسی کی؟ وہ بھائی بھاری ترین اکثریت مسلمانوں کی حضور کے بارے میں سوال ہی نہیں کرتا. باقی کو پاگل ہے جو بات کرے گا اس طرح کی؟ کچھ بھی نہیں. یہ چند شیطان صفت لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اور یہ سارے اعمال ہمارے، یہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی جیب کاٹنے والی بات ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں یوں کیا جائے گا تو اس پہ پتہ نہیں کیس ہوگا. اور میں نے کہا ان کی تصویر کے نیچے بیٹھ کے تو تم ڈیلیں کرتے ہو، حرام کھاتے ہو. یہ چھوڑو، اینک چوری ہو گئی.
हैनक रोज चोरी हो, बहस का ख्वाब रुख चोरी वैसे किसी हुआ। और तरफ हो गया, इस पर हम किसी और दिन डिटेल से बात कर लेंगे। चलें जी, ठीक हो। हसन साहब, अगली खबर बड़ी दिलचस्प है। ट्रेन ड्राइवर मुसाफिर ट्रेन खड़ी करके दही लेने चला गया, वजीर रेलवे ने मुअत्तल कर दिया। वजीर रेलवे ने क्या, वजीर रेलवे तो क्या उसका मुअत्तल करना है। अब हर बार महकमा जो है वो एड़ियां रगड़ रहा है, जैसे नहीं कबलस मर्ग, वही हर का ये है, वो मुअत्तल कर दिया, एक ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया। कोई चज का काम करके दिखाना समझ में आए। बाकी देखो पूरी कौम ही माशाल्लाह दही लेने गई हुई है, या पूरे कौम का दिमाग दही कर दिया गया है। 74 साल से खड़ी है मुल्क की ट्रेन, बल्कि रिवर्स में है। मैं अक्सर कहा करता हूं जब पाकिस्तान बना तो बहुत बुरे हालात थे, बहुत ही बुरे। कत्ल वगारत हुई थी, बेघर थे लोग, हिजरत के जख्म थे, सब कुछ था। कर्जा हमने 1 रुपया नहीं देना था किसी का। आज अगली नस्लें भी आपकी बिकी हुई हैं, तो पूरे मुल्क की ट्रेन ट्रैक से उतरी हुई है, बल्कि ट्रैक भी चोरी हो चुका है, सच ये है। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको हिस्टोरिकली मैं आपको बताऊं कि ये अंग्रेज दौर से रवायत है, मेन लाइंस पे नहीं, जो ये साइड बाइड पे होती है ना लोकल ट्रेन के ड्राइवर हजरात जी, रास्ते में रोक के ना ये ले लिया करते थे उस वक्त, गुड़ को, शक्कर को, गन्ने को, मवेशियों के लिए पट्ठे, चारा वारा। ये अंग्रेज के ज़माने में भी होता था और इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता था। वो तो बेचारा ट्रेन रोक के इधर मुल्क लूट के अगले बाहर बैठे हैं जी, बर्गर खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो रोने वाले मसाइल पे रोया करो, लेकिन हमें शायद आदत पड़ गई है, हमें रोने के लिए बहाना चाहिए होता है। हसन साहब, आज का प्रोग्राम काफ़ी लंबे दौरानिए का हो गया है, आप भी ब्रेक ले लें, मैं भी ब्रेक लेती हूँ, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज की किताब के ऊपर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हसन साहब, आज की किताब के नाम से हम नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। आज की किताब में आपने किस किताब का इंतखाब किया है, लेकिन इससे पहले हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि किताब पढ़ने का सही तरीका क्या है। अच्छा, उसमें पहली बात तो ये है कि वाकई आपको टीम माशाल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त। मैं आप लोगों ने ये जो आइडिया फ्लोट किया था, मैं इस पर आपको ना मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। उसकी वजह है कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कबाब कल्चर जो है वो बढ़ता जा रहा है, किताब कल्चर कम होता जा रहा है। और ये मैं जुमला बराए जुमला नहीं बोल रहा, आप लाहौर के मॉल पे चले जाओ, उसकी एक कदीम तरीन, बाकी तो फारिग हो चुकी है सारी, तो एक कदीम तरीन बड़ी क्लासिकल, वो जलाई भी गई थी एक ज़माने में, भुट्टो साहब फिर गए थे इजहार यकजहती के लिए, उस दुकान के नीचे बेकरी खुल चुकी है। तो हम लोग कबाबों की तरफ भाग रहे हैं, किताबों से भाग के कबाबों की तरफ जा रहे हैं। देखो, हमारा ज़िंदगी में नॉर्मली होता क्या है, हम अपना आप संवारने के लिए अच्छे से अच्छा लिबास, अच्छी गाड़ी, फलाना कुछ हासिल कर लेते हैं, कुछ उसके लिए स्ट्रगल करते हैं। घर का इंटीरियर बड़ा खूबसूरत हो जी, घर का मटीरियल, इंटीरियर भी बड़ा खूबसूरत हो, मटीरियल भी बड़ा आला लगे जी, ठीक है, अच्छा माहौल बड़ा खूबसूरत हो जी, जिस कॉलोनी में रहना है जी वहाँ पार्क्स होने चाहिए। अच्छा, ये हैं सारी जिस्मानी और ज़ाहिरी खूबसूरतियाँ। अपनी रूह को संवारने के लिए, सजाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए किताब है। वॉल्टेयर ने कहा था कि चंद वहशी नस्लों को छोड़ के किताबों ने हुक्मरानी की है दुनिया में। किताब बहुत खूबसूरत चीज़ है, जिससे आपकी रूह खूबसूरत होती है, बेशक आपका अंदर खूबसूरत। लेकिन हम चूंकि इबादत में भी ज़वाहिर की तरफ भागते हैं, असल कैरेक्टर नहीं, दिखावा। तो पहली बात, अच्छा किताब आज की जो मैं बचपन में मैं आई वाज अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, मैंने जब वो पहली बार, फिर तो पता नहीं कितनी बार पढ़ी, वो है मसनवी मौलाना रूम। अच्छा, और एक बार फिर अर्ज कर दूं कि किताब आपकी रूह की परवरिश करती है, जैसे खुराक आपके जिस्म को रूह की ग़िज़ा। अच्छा, तो मौलाना रूम की जो मसनवी है, ये उन चंद किताबों में से एक है, चंद
جو مشرق اور مغرب دونوں میں یکساں مقبول ہیں. ہمارے علامہ اقبال صاحب وہ ایک حد تک ہے, ان کا وہ نہیں ہے. جو امپیکٹ مولانا روم کی مثنوی کا ہے, بیسٹ سیلر بڑی دیر سے. اچھا, اور ان کا مزار ہے کونیا میں. میں 2 بار وہاں فاتح پڑھ چکا ہوں, اور اتفاق سے وہ مجھے جگہ بھی دکھائی گئی جو منسوب ہے, مجھے نہیں پتا. اچھا, یہ جو ہمارے ترکی بھائی ہیں وہ بتاتے ہیں, ترک بتاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شاہ شمس تبریز اور مولانا روم کی ملاقات ہوئی تھی. وہ بھی جگہ میں نے دیکھی بھی. اچھا, ایک روایت کے مطابق وہ 6 دفتر نامکمل رہ گیا. مثنوی کے اشعار کی تعداد ہے 2666, یعنی 2666. اچھا, مولانا روم کا اصلی نام تھا محمد, لقب تھا جلال الدین رومی, اور عرف ان کا عرفیت میں مولانا روم. اور جو ترک ہیں نا وہ بڑا اور طریقے سے پروناؤنس کرتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں مولانا, ہم تو مولانا کہہ دیتے ہیں نا, وہ مولانا کر کے کہتے ہیں. میرے گھر میں ان کے مجسمے بھی, ان کی سینگز بھی لگی ہوئی ہیں, آپ نے دیکھی ہوں. اچھا, یہ 604 ہجری کو بلخ میں پیدا ہوئے. 19 برس کی, 18 یا 19 کے لگ بھگ یہ چلے گئے کونیا جو ترکی میں ہے. یہ مبلغ تھے, روایتی جیسے نہیں ہوتے واعظ کرنے والے اور یہ وہ جو ہمارے ہاں عام پائے جاتے ہیں. لیکن حضرت شمس تبریز سے ملاقات نے ان کی زندگی بدل دی, ان کی روح تبدیل کر دی, اور یہ درس و تدریس واعظ و کلام چھوڑ کے درویشی کی طرف نکل گئے. اچھا, جو واقعہ ان سے منسوب ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ یہ تالاب کے کنارے بیٹھے تھے, کتابیں رکھی ہوئی پڑھ رہے تھے. مولانا اپنا حضرت شمس تبریز آئے, انہوں نے ہاتھ مارا, کتابیں تالاب میں بیٹھ گئے. اچھا, مولانا روم بڑا ناراض ہوئے, انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں علم کیا ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, یہ کتابیں, تو نے اتنی قیمتی کتابیں اور یہ. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بہت علم ہے ان میں. تو مولانا نے کہا ہاں. انہوں نے بیٹھے بیٹھے تالاب میں ہاتھ ڈالا. اللہ بہتر جانے, ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے ایک ایک کر کے ساری کتابیں نکال کے سامنے رکھ دیں, اور ساری خشک تھیں. اچھا, اب ظاہر ہے مولانا روم تو گئے کام سے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا یہ علم سیکھنا ضروری ہے کہ اتنے سے بازو کے ساتھ بندہ تالاب کی گہرائی تک بازو اس کا چلا گیا, کتابیں اس نے نکالی اور ساری کتابیں سوکھی ہیں. بس پھر کہانی شروع ہو گئی جس کا انت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو نا ان کی تھوڑی سی شاعری, آپ نے چونکہ مجھے پہلے وارننگ دے دی تھی, تو میں مثنوی کے چند شعر جو ہیں. جی ضرور. کہتے ہیں قلم لکھ رہا ہے لیکن ہاتھ دکھائی نہیں دیتا. سبحان اللہ, بیوٹیفل. غور کرو, قلم لکھ رہا ہے لیکن لکھنے والے کا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا. سوار کا پتہ نہیں ہے, سوار دکھائی نہیں دے رہا لیکن گھوڑا بھاگ رہا ہے. یہ کائنات پہ دیکھو ذرا, ہر سمجھدار جانتا ہے کہ جو چیز حرکت میں ہے اس کو کوئی حرکت دینے والا بھی ضرور ہے. تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, وہ اپنے دل سے ہی دیکھ کے پہچان لو, جان لو. پھر کہتے ہیں بدن جان کی وجہ سے حرکت کرتا ہے, بدن جان کی وجہ سے حرکت کرتا ہے. تم جان کو نہیں جان سکتے تو حرکت سے ہی جان کو پہچان لو. اچھا, پھر ایک روایت ہے, حکایت ہے, وہ سنیں, پاکستانیوں کو سن کے سمجھنا چاہیے کہانی کیا ہے. اور مودی صاحب بھی اگر سن رہے ہو تو ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہانی کیا ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک رومی, ایک عرب بدو, ایک ترک اور ایک ایرانی اکٹھے سفر کر رہے تھے. پول کیا کہ جی کوئی پھل منگواتے ہیں. ایک نے کہا انگور, دوسرے نے کہا نہیں انب, کسی نے کہا نا
रोज़म, चौथे ने कहा बिल्कुल नहीं, अमतना खेल। चारों की बहस हो गई, लड़ाई तक नौबत जा पहुंची। तो कोई सियाना आया, उसने कहा क्यों झगड़ रहे हो? उसने बताया, उसने कहा बेवकूफो, तुम चारों के चारों एक ही चीज मांग रहे हो, एक ही चीज की तलाश में हो, सिर्फ तुम्हें एक दूसरे की जबान की समझ नहीं आ रही, नीयतों का पता नहीं चल रहा। ये जो ना मेरे पास एक किताब है, नेक्स्ट मीटिंग पे ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक खुदा एक पैगाम, संघेड़ा साहब की लिखी हुई किताब है, सुभान अल्लाह। वो इतनी मोटी किताब है, उसका बुनियादी तौर पे मरकजी ख्याल ये। अच्छा, फिर चलो आखिरी सुनो उनका। मौलाना रूम कहते हैं नेकों और बदकारों की सूरतें तो एक जैसी होती हैं। सुभान अल्लाह। वाह वाह। नेकों और बदकारों की सूरतें तो एक जैसी होती हैं, पानी मीठा हो या कड़वा, रंग भी दोनों का एक जैसा होता है। वाह। दोनों हिरन एक ही घास खाते हैं, एक ही पानी पीते हैं, एक सिर्फ मेंगनियां देता है, दूसरा मुश्क पैदा करता है। क्या बात है, ये है विजडम। आप रूहानी तौर पे ड्राई क्लीन हो जाओगे अगर आप मौलाना रूम की मसनवी पढ़ लें। प्लीज मैं जरूर पढ़ूंगी कभी हसन साहब, करके देखें अपने अब तो साथ जरूर ये पढ़ूंगी, हरकत। फिर देखें वो तक जरूर। ठीक है हसन साहब, बेशक तवील दौरानी का प्रोग्राम था मगर टाइम अब भी कम पड़ गया, तो अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।